अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, हमने देखा कि कैसे जो गुज़िश्ता साल 2024 है उसमें आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर दो बार ऐसी मैसिव लेवल की स्ट्राइक्स होती हैं कि हमने ये भी देखा कि उसमें से बड़ी हमारे सामने जो है एक डिस्टर्बिंग सिचुएशन आती है। और उसके बाद वो जो स्ट्राइक्स हैं, एक अवामी रद्द-ए-अमल जो आता है, पहले महंगाई वगैरह के ख़िलाफ़ आता है, बिजली के नरखों के ख़िलाफ़ आता है, उसके बाद एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस सामने आता है और वो जो है पीसफुल पब्लिक गैदरिंग और असेंबली के हवाले से होता है, उस पर भी एक मैसिव पब्लिक रिस्पांस आता है। और हमने ये भी देखा कि वहाँ पर एक कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ सिविल सोसाइटीज़ है, वो इसमें बड़ा कलीदी किरदार अदा करती है। हमने देखा कि पब्लिक एक्शन कमेटी जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की है, वो दोनों बार अपनी स्ट्राइक्स में मुतालबात मनवा लेती है। तो क्या वजह है कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर जो है वो हर बार एपी सेंटर ऑफ प्रोटेस्ट बन जाता है? और ऐसी कौन सी वजह है कि मामलात को वहाँ की पोलिटिकल फोर्सेस जो है सियासी तौर पर हल करने की बजाय या इंतज़ामी मामलात को एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है चीज़ों को देखने की बजाय जो है इस नैच पर पहुंचाया जाता है? हालांकि हमने देखा है कि कश्मीरियों की हिस्टोरिकली जो है पाकिस्तान की सरजमीन, पाकिस्तान की धरती के लिए बड़ी कुर्बानियाँ हैं। उन्होंने ना सिर्फ अपने जान माल, अपनी इज़्ज़तों के ज़रिए से जो है कुर्बानी दी पाक से, बल्कि इस वक्त भी वो पाकिस्तान की सरजमीन के साथ जुड़े हुए हैं और पाकिस्तान की रियासत के साथ फुली कमिटेड हैं। तो आगे जो है इन चीज़ों को इस नैच तक ना पहुंचने दिया जाए, क्या सोल्यूशन हो सकता है? एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है कौन सी चीज़ें दुरुस्त करने की ज़रूरत है? इन तमाम पहलुओं का अहाता करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सरदार तारिक सिकंदर साहब। आप सेंट्रल पीटीआई लीडर हैं आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर रीजन के, और आपके बारे में जो सबसे अहम बात मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगी कि 1940 की जब करारदाद पाकिस्तान का वक्त था तो कश्मीर की तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन थी उसके इनके जो दादा थे वो लीड कर रहे थे उन तमाम डेलीगेशंस को जो कश्मीरियों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। जब पाकिस्तान बनने की करारदाद और पाकिस्तान के हवाले से एक बड़ी ही जो है ज़बरदस्त स्ट्रगल जारी थी, बड़े सगीर के मुसलमान कर रहे थे, तो इनका हमेशा से बड़ा कलीदी किरदार क्या में पाकिस्तान के हवाले से रहा। तो सरदार तारिक साहब, आपके वक्त का, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपकी टीम का भी, और आपकी जो मेहनत है वो भी मालूम हुई। तो 1 मिलियन से शायद आपके व्यूअर्स ज़्यादा हैं, तो वो 1 साल में आप इस पोजीशन पे गए, आपको मुबारकबाद भी, और आपकी पूरी टीम को भी मुबारकबाद। तो शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ याद किया। थैंक यू सो मच सर। और आपने अभी रिसेंटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की है, कोई तकरीबन आपको 4 माह हो गए हैं कि आपने जो है तहरीक इंसाफ ज्वाइन किया। हालांकि इस वक्त तो उनके बड़े बड़े आइडियोलॉजिकल पुराने वर्कर भी आपने देखा कि कैसे उन पर मुकदमात हो रहे हैं। इस वक्त उनके ऊपर जो है वो स्टेट की तरफ से रिप्रेशन जारी है और वो मुकदमात भुगत रहे हैं, जेलें भुगत रहे हैं। पाकिस्तान जैसे एक दायरों के सफ़र में चलता है ना कि एक जमात जो है वो जेल में जाती है तो दूसरी इक़्तिदार में बैठ जाती है, दायरों के सफ़र में पाकिस्तान घूम रहा है। इस वक्त दायरा पीटीआई जो है ना वो उसका जेल में जाने वाला इस वक्त टाइम आया हुआ है। तो क्या आपको जेल में जाने का शौक था कि आपने अभी रिसेंटली इस टाइम में ज्वाइन की पीटीआई? मैं मुशर्रफ के खिलाफ मैं कोई गया हूँ 16 घंटे में, बाहर आ गया था उस वक्त भी। और क्योंकि सियासी फैमिली से तल्लक है मेरा, मैंने भट्टू साहब का भी ज़माना देखा है। 84 में 4000 लोग जो है ना वो सिंध में उस वक्त जो MRD की तारीख थी उसमें शहीद किए गए या कोड़े भी लगाए गए। उस तरह का तो पीटीआई पे नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि खान साहब जो अंदर हैं और खान साहब फाइटर हैं, और हम भी क्योंकि स्पिरिट वही रखते हैं जो उनकी है। और बुनियादी तौर पर ये भी है कि पीटीआई जो इस वक्त जो है ना वो जो खाकाना भाई साहब का भी है कि 2/3 जो सीट्स हैं उस पर जो है ना वो रिजल्ट तब्दील किए गए। तो मालूम ये हुआ कि इस वक्त खान साहब जो है वो तकरीबन 60 से 80% लोगों की इस वक्त नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी जो उनकी लीडिंग है, और उसमें हमारे जो, क्योंकि हमारा जो कश्मीर के लोग हैं वो बैरून मुल्क हैं, तो उमूमन में हम देखते हैं कि उनमें से 90% लोग जो है ना वो खान साहब को सपोर्ट करते हैं। और मेरा ख्याल है कि खान साहब की आमद जो है, मैं समझता हूँ इस लिहाज से भी कि क्योंकि हम तो प्रो पाकिस्तान है और हमेशा पाकिस्तान की बात की है, तो उसमें हमें देखते हैं कि खान साहब की आमद पे लास्ट टाइम तो शायद इस तरह नहीं हो सका, लेकिन उनके आमद से हमारे जो फॉरेन में जो लोग हैं वो इन्वेस्टर्स का जो है ना पाकिस्तान में आना जो है ना, मैं समझता हूँ कि खान साहब के आने से वो एक बहुत बड़ी तादाद जो हमारी इन्वेस्टमेंट की सूरत में आ सकती है। तो अच्छा, लेकिन आप लोगों के ऊपर नाकदीन एक सवाल उठाते हैं, मैं चाहूँगी कि आप उसका जवाब ज़रूर दीजिएगा कि जब खान साहब दौरे इक़्तिदार में ट्रंप से मिलने के लिए अमेरिका गए, और वहाँ पर उन दिनों में हमने देखा कि उसके बाद जो है 5 अगस्त के हवाले से इंडिया जो है बड़े वो वाले मज़मूम अपने अज़ाइम उनको अचीव कर चुका था, और उसने जो है एनेक्स कर लिया था आर्टिकल 370 के ज़रिए से जो है अपनी जो जम्मू एंड कश्मीर के ऑक्यूपाइड डिस्प्यूटेड टेरिटरी है उसको उन्होंने जो ख़त्म कर दिया, उसका डिस्प्यूटेड स्टेटस है। तो खान साहब के
دور میں ہم ٹرمپ سے بھی ملے اور وہاں پر کشمیر کا مدعا بھی سامنے آیا، مگر اس طریقے سے انہوں نے شاید کہا یہ جاتا ہے، میں آپ کے سامنے آرگومنٹ یہ رکھ رہی ہوں کہ جی خان صاحب نے کشمیر کا سودا کر دیا، کشمیر کو بیچ دیا، اور ٹرمپ سے کوئی بھی کنسیشنز جو ہیں وہ نہیں نکلوائیں کشمیر کے حوالے سے، نہ ہی انڈیا کے حوالے سے جو ہے انہوں نے کوئی کسی بھی قسم کی جو ہے کوئی پونیٹیو میئرس ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے نکلوائی، حالانکہ دے ور آن ویری گڈ ٹرمز، ٹرمپ کے ساتھ ان کے تعلقات بڑے درست اور بڑے اچھی سمت میں تھے، مگر انہوں نے کوئی کنسیشنز کشمیریوں کے لیے، اور یہ خاص طور پر آرٹیکل 270 یہ جو 370 والا جو معاملہ تھا انہوں نے نہیں نکلوائی، تو کہا یہ جاتا ہے کہ وہ تو کشمیر کے بیچ کر واپس آئے تھے۔ یہ بنیادی طور پر تو سامنے جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ ہے، لیکن بیک گراؤنڈ میں جو چیزیں چل رہی تھیں وہ تو ہمیں معلوم ہے کہ خان صاحب بڑے اس پہ اسٹرکٹ تھے، اور ٹرمپ سے بھی ان کا جو ذاتی لحظان تھا اس میں بھی ہمیں کشمیریوں کو فائدہ جو ہے نا وہ مستقبل میں ہمیں نظر آنا تھا، لیکن یہ ہے کہ خان صاحب کی جب گورنمنٹ یہ بدقسمتی سے ایک تو وائرس کا جو ہے دور شروع ہو گیا، اور اکنامیکل بھی پاکستان اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ وہ چیزوں پہ زیادہ اسٹینڈ کر سکتا، لیکن بیک گراؤنڈ میں جو چیزیں چل رہی تھیں اس میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب ایک بہت ہی اچھی جو ہے نا کشمیریوں کے لیے کچھ خوشخبری لانا چاہ رہے تھے، تو یہ جو پالیسی بنی جو بنیادی طور پر کہ جی انہوں نے ایک تو کشمیریوں میں جو ہے نا کشمیر میں آبادی کا جو ایک لایا تھا، وہ تو مقبوضہ کشمیر میں بھی ایک بہت بڑی ریزینمنٹ ابھی بھی موجود ہے کہ جو آپ انڈیا سے لوگ لا کے آکوپائڈ کشمیر میں لوگ جو ہے نا آباد کریں گے، اور کچھ چیزیں جو اختیارات تھے جو کشمیر میں کشمیریوں کے حکومت کے وہ جو چھینے گئے، تو اس میں میرا خیال ہے کہ ابھی بھی جو پچھلے دنوں ہم نے دیکھے جنازے اس میں بھی انڈیا کے خلاف بہت بڑا ایک ابھی بھی ایک جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ لاوا موجود ہے، اس میں تھوڑا سا جو ہے نا بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہمیں تھوڑی سی پاکستان میں اسٹیبلٹی جو ہے نا وہ چاہیے، تو میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی اور یا عمران خان صاحب جو ہے نا اس پہ کوئی کمپرومائز کریں گے، اور جو ہم دیکھ رہے ہیں جو امریکہ میں جو ٹرمپ کا آنا بھی ہے وہ ایک بہت بڑی کامیابی بھی ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی، کہ وہاں بھی جو ہے نا کچھ طبقے جو ہے نا وہ ٹرمپ کو اقتدار میں نہیں دیکھنا چاہ رہے تھے، اور انہوں نے جو ہے نا ایک بہت پاورفل صدر کے طور پر واپسی کی ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کشمیریوں کو جو ہے نا انشاءاللہ پی ٹی آئی کی صورت میں ہمیں اس کا دے ہیو ٹو کیپٹلائز دا سچویشن، یہ جو ابھی ٹرمپ پریزیڈنسی بھی آ رہی ہے، جہاں پر سوال میرا یہ بنتا ہے کہ آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ کشمیری ڈایاسپورا اس وقت جو باہر کشمیری ایکسپرٹس موجود ہیں بہت بڑی تعداد کے اندر، جو پاکستانی کشمیریز بھی ہیں اور دوسری سائڈ کے بھی کشمیریز ہیں، وہ ڈایاسپورا بڑا اسٹرانگ ہے، ان کی پریزنس جو ہے وہ ہر حلقے کے اندر موجود ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت نئی جو ہے ٹرمپ انتظامیہ اقتدار کے اندر آ رہی ہے، کیا وہ کشمیر کا جو کیس ہے اس طریقے سے وہ روبسلی وہاں پر جو ہے بین الاقوامی کوریڈورز آف پاور کے اندر پرسو کر سکتے ہیں؟ بالکل ہوگا انشاءاللہ۔ یہ جو نظر آ رہے ہیں جو ٹرمپ ایک تو پیس کے حوالے سے ورکنگ ان کی نظر آ رہی ہے، یوکرائن کے حوالے سے جو نا ایک بہت ہی جو ویسٹ کی اور امریکہ کی پالیسی اس میں وہ بالکل یو ٹرن کر رہے ہیں، اور اس میں جو ہے نا رشیا کے ساتھ وہ تعلقات اپنے جو ہے بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور اس میں برخلاف اسرائیل پہ تو مجھے زیادہ واضح نہیں نظر آیا، لیکن کشمیر میں انشاءاللہ جو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہاں جو پیسفل جو چیزیں ہیں وہ انڈیا پہ بھی کچھ پریشر آ رہے ہیں، اکنامیکلی بھی پریشر آ رہے ہیں، کیونکہ انڈیا کا جو اکنامکس ہے بنیادی طور پر تو وہ تو ویسٹ کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ منسلک ہے، تو ان پہ بھی جو ہے نا وہ پریشرز آ رہے ہیں، لیکن اس میں ہماری تھوڑی سی خامی نظر آتی ہے کہ ہم اس طرح کی جو نا اس کو پرسو نہیں کر رہے چیزوں کو، اور جو نہیں، کیونکہ انڈیا اپنے آپ کو کبھی بھی کسی ایک ملک کے ساتھ الائن نہیں کرتا، وہ تمام ممالک کے ساتھ، چونکہ ملٹی پولر ورلڈ آرڈر کے اندر ہم تھرائیو کر رہے ہیں، تو انڈیا جو ہے وہ تمام ممالک کے ساتھ اپنی کنسیشنز جو ہے وہ اچیو کرتا ہے۔ پاکستان کو آپ جو ہے وہ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ خاص طور پہ کشمیر ایک ایسا ڈسپیوٹ پاکستان اور انڈیا کا جو کہ ابھی تک ریزالو پارٹیشن کے کا ان ریزالوڈ میٹر ہے، اور اس میں یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسے نازک وقت کے اوپر جو ہے پاکستان کی جب انٹرنل سیکیورٹی سچویشن بڑی جو ہے اس وقت خراب جا رہی ہے، امریکن سینکشنز پاکستان کے اوپر آ جاتی ہیں، خاص طور پر پاکستان کے نیوکلیئر میزائل پروگرام کی جو ڈیلیوری سسٹم ہے اس کے حوالے سے، جبکہ ہمارا جو پورا پروگرام جو ہے دیٹس بیسڈ آن یہ انڈیا سینٹرک پورا ہمارا بیسڈ ہے، اس کے علاوہ ہماری جو ڈیٹرنس ہے وہ ساؤتھ ایشیا کے اندر بیلنس آف پاور کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے، چونکہ آپ نے دیکھا ایک کشمیر کا ایک برننگ ایشو موجود ہے دونوں ممالک کے دوران، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ ہے کہ اس وقت امریکہ کو یہ اسٹیپ لینا پڑ گیا؟ ایکچولی جو امریکہ میں جو آپ کی اسرائیل کی لابی ہے نا وہ تھوڑی سی خوفزدہ ہے پاکستان کے پروگرام سے، تو وہ اس کا پریشر نظر آ رہا ہے، اور بائیڈن گورنمنٹ پہ تو ان کا، لیکن ٹرمپ کی صورت میں مجھے ایک ریورس چیزوں کا نظر آ رہا ہے۔ انڈیا پہ بھی اب بنیادی طور پر بہت پریشر
آ رہا ہے جو ایک ڈارلنگ رہا کسی زمانے میں ویسٹ کا اور اس کا امریکہ کا. اکنامکلی ہم دیکھ رہے ہیں کچھ چیزوں کو جو ہے نا وہ بہت سارے اداروں میں جو ہے نا ان کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا جو ویسٹرن ہمارے لوگ ہیں ان کو آگے لایا جائے. جیسے انڈینز بہت ساری چیزوں پہ آگے بہت چلے گئے, تو وہ بہت سارا ایک پریشر انڈیا پہ نظر آ رہا ہے. اس میں بنیادی طور پر آ جاتا ہے کہ آپ کی اپنی لابی جو ہے نا وہ کیا کام کر رہی ہے. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ شروع سے ہم دیکھ رہے ہیں 89 سے جو کشمیر کی ایک تاریخ چلی ہے, اس میں ہماری جو فارن آفس وہ کردار ادا نہیں کر سکا. جو کردار جو ہے نا انڈینس جو ہے نا وہ ایز اے انہوں نے کیا, فارن آفس ان کا بہت اسٹرانگ رہا. تو اس میں تھوڑا سا ہمیں ایک جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے نئی انتظامیہ کے ساتھ. اور یہ میرا خیال ہے کنفلکٹ جو ہوا ہے یہ گلف والی سائڈ پہ, اس کی وجہ سے پاکستان پہ ایک پریشر لایا گیا. بنیادی طور پر تو دیکھا جائے کہ اگر سوویت یونین کے خلاف اگر ہم لڑے تھے تو اس وقت بھی ایک پریشر ہمارے پہ پریشر ترمیم کی صورت میں آیا یا F-16 کے دینے پہ بھی آیا, لیکن وہ وقتی چیزیں تھیں. اور ابھی جیسے کہ دنیا کے اندر لا فیئر کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ممالک اپنی جو انفلوئنس ایگزرٹ کرتے ہیں اور اپنا مقدمہ دنیا کے ایوانوں میں پیش کرتے ہیں. تو ہم نے اگر ہم انٹرنلی اگر AJK کے کچھ معاملات دیکھ رہے ہیں, ہم نے دیکھا کہ مظفر آباد کچھ جو پروٹیسٹ کا ایپی سینٹر رہا پچھلے گزشتہ سال 2024 کے اندر, اور ہم نے اس میں یہ بھی دیکھا کہ ابھی اگر خاص طور پہ دسمبر کے حوالے سے پروٹیسٹ کی اسٹرائک کی میں بات کروں تو اس میں ایک جو ہے پریزیڈنشل آرڈیننس تھا, اور وہ ایون کہ سپریم کورٹ نے جو ہے اس کو ریپیل بھی کر دیا تھا. اس کے باوجود ایک میسو اسٹرائک ہوتی ہے اور یہ پبلک ایکشن کمیٹی AJK جو ہے وہ اس کو لیڈ کر رہی ہوتی ہے. اس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ کچھ سیاسی جماعتوں کی, وہ خاص طور پہ PTI کی پشت پناہی اس کے پیچھے تھی, جس کی وجہ سے ایک میسو اسٹرائک, اور جس میں جو خطرناک پہلو یہ تھا کہ جی دھمکی یہ دی جا رہی تھی ان کی جانب سے کہ ہم پاکستان کے ساتھ لگنے والے جو انٹری پوائنٹس ہیں ان کو بھی ہم بند کر دیں گے. تو کیا واقعی میں جو اس کو PTI انفلوئنس کر رہی تھی اسٹرائک کو؟ میرا خیال ہے یہ ایک غلط فہمی سی ہوگی کہ اس میں پیپل پارٹی بھی شامل ہے, اس میں نون کے لوگ بھی جو ہے ایک میرا خیال ہے 90% لوگوں کی ایک جدوجہد ہے. آپ اگر ان کی دیکھیں ہڑتال تو وہ ایک دکان جو ایک قصبے میں وہ بھی نہیں کھلی جو شروع میں فرسٹ ٹائم جو ہوا. اس میں تھوڑا سا اگر تفصیل میں جائیں تو منگلا کی رائلٹی کے حوالے سے بھی وہ پالیسیز جو ہے نا وہ اس طرح کی واضح نہیں بنی کہ جو آپ کی رائلٹی آ رہی تھی وہ بھی اس میں بھی تھوڑا سا جو وابڈا ہاؤس ہے اس نے بہت ڈنڈی ماری. ابھی بھی جو ایک ہمارا جو ڈیم بنا ہے ادھر یہ کھلاڑ کے نزدیک, تو وہ بھی اس کو پانی کو چینج کر کے جو ہے نا وہ دوسری طرف سے موڑ دیا گیا. تو وہ کشمیری سمجھتے ہیں کہ ہم نے اتنے شہادتیں دی ہیں اس ملک کے لیے, اس وطن کے لیے, تو اس میں تھوڑا سا وہ جو پاکستان کی طرف سے جو ایک تاریخ تھی اس میں بھی تھوڑا سا جو ہے نا وہ اس طرح کا جوش و خروش نہیں رہا. اور پلس جو ہے وہ کچھ چیزیں اکنامکلی جو کشمیریوں کو ملنی چاہیے تھیں اس میں بھی تھوڑا سا اچھا اکنامک ڈیویڈنڈس کی اگر بات کی جائے اس وقت کشمیر کے اندر AJK کے اندر جو ہے وہ بجلی کی اگر بات کی جائے تو وہ تقریباً 3 روپے فی یونٹ بجلی ہے کا ریٹ. ریسٹ آف دا پاکستان کے اندر جو ہے 37 روپیز فی یونٹ, اور یہ میں آپ کو ڈومیسٹک صارفین کے لیے بجلی کا ریٹ بتا رہی فی یونٹ. پھر اگر ہم آٹے کی قیمت دیکھ لیں تو وہ فی من اگر ہم ریسٹ آف دا پاکستان میں دیکھ لیں تو 3900 روپے پنجاب کے اندر ہے, اور باقی کچھ جو ہے صوبوں کے اندر 4000 روپے فی من آٹے کی قیمت ہے, اس کی 4100 4200 بھی ہے. پھر اگر کشمیر کی بات کی جائے تو وہاں پر 2000 روپے فی من آٹا اس وقت مل رہا ہے. اکنامک ڈیویڈنڈس تو کشمیر AJK جو ہے اس کے ہیں ڈیفینیٹلی, اور وہاں کے عوام تو اس وقت ایک کمپیریٹیولی جو ہے وہ بڑی سکھی ہیں, بڑے آسائش میں موجود ہیں. آپ کو نہیں لگتا ایسا؟ نہیں, بات تو آپ کی درست ہے کہ وہ 3 روپے شاید, میں نے اس کی مکمل اسٹڈی نہیں ہے, شاید 4 روپے کچھ روپے, لیکن یہ نہیں بنیادی طور پر جو سبسڈی دی گئی اس میں گورنمنٹ AJK نے پیمنٹ کی وہ جو ہے نا وابڈا کو یا گورنمنٹ پاکستان کو. ایک تو رائلٹی کا جو پیسہ تھا وہ اس صورت میں کنورٹ ہوا. دوسرا یہ کہ آپ دیکھیں آپ کے جو آکوپائڈ کشمیر ہے اس میں بھی جو لوگوں کو ہے وہ کیونکہ ایک متنازع ایریا ہے اور جنگی صورتحال میں لوگ رہ رہے ہیں, تو وہاں بھی جو ہے نا اس طرح کی ان کو سہولیات دی جا رہی ہیں. ان سے تو لینڈ ہی سنیچ کیا جا رہا ہے سر. وہاں پر تو باہر سے لا کر بڑے بڑے بزنس مین کو انسینٹیوز دیے جا رہے ہیں کہ آپ جا کر وہاں انڈسٹری لگائیں, وہاں پہ لینڈ کیپچر کریں, وہاں پر اپنے لوگوں کو آپ بسائیں. ایسے انسینٹیوز دی جا رہے.